अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माहिर इल्म फन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद रिज़वान क़ादरी मिसबाही अज़हरी उस्ताद मदरसा निसारुल उलूम शहज़ादपुर अकबरपुर अम्बेडकर नगर यूपी के दूसरे दरस निज़ामी से मुताल्लिक़ वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इल्म शरीयत 78692 को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फस्लुन अत-तमयीज़ु हुवा नकिरतुन तुज़करु बअदा मिक़दारिन मिन अददिन औ कैलिन औ वज़निन औ मिसाहतिन औ गैरि ज़ालिका मिम्मा फ़ीहि इबहामुन तरफ़अु ज़ालिकल इबहाम। ये 7वें मंसूब की फसल है जिसमें तमयीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं। तो तमयीज़ ये बाबे तफ़ईल का मस्दर है, मय्यज़ा युमय्यिज़ु तमयीज़न डबल या के साथ, जिसका माना होता है मुमताज़ करना, अलग कर देना, जुदा कर देना। तमयीज़ जिस मंसूब को कहते हैं उसकी आगे जामे माने तारीफ कर रहे हैं और आसान लफ्ज़ों में तमहीदी तौर पर यूँ समझ लें कि कभी बात जब कही जाती है तो उसमें कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें कुछ इबहाम होता है, कुछ पोशीदगी रह जाती है। तो उस पोशीदगी को दूर करने के लिए, उस इबहाम को ख़त्म करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे अरबी ग्रामर की ज़बान में तमयीज़ कहते हैं। तो कहते हैं तमयीज़ हुआ नकिरतुन तुज़करु। तमयीज़ ऐसा इसमें नकरा है जो मिक़दार यानी अदद या कैल या वज़न या मिसाहत वग़ैरह के बाद ज़िक्र किया जाए, या मिसाहत वग़ैरह उस चीज़ के बाद ज़िक्र किया जाए जिसमें कुछ इबहाम हो, पोशीदगी हो। तरफ़अु ज़ालिकल इबहाम, और वो नकरा उस इबहाम को दूर करे। तो अब तारीफ के अंदर पहली बात तो ये हुई कि तमयीज़ हुआ नकिरतुन, इसमें नकरा यानी तमयीज़ हमेशा नकरा होगी, मारिफा नहीं। और किस नकरा को तमयीज़ कहेंगे? तुज़करु बअदा मिक़दार, जो मिक़दार के बाद जिक्र की जाए। मिक़दार का क्या मतलब? तो मिन आगे मिक़दार के बयान के लिए है। मिन अददिन औ कैलिन औ वज़निन औ मिसाहतिन औ गैरि ज़ालिका मिम्मा फ़ीहि इबहामुन। जो मिक़दार यानी आदद गिनती या पैमाना या वज़न यानी तौल औ मिसाहतिन या पैमाइश औ गैरि ज़ालिका या उसके अलावा उस चीज़ के बाद जिक्र किया जाए जिसमें इबहाम हो, तरफ़अु ज़ालिकल इबहाम, और वो नकरा उस इबहाम को दूर करे। तो नकरा होना फिर यह है कि मिक़दार के बाद उसका जिक्र किया जाए और वो फ़ायदा ये पहुँचाता हो कि उस मिक़दार या जो चीज़ें जिक्र की गई जिनके अंदर इबहाम पाया जा रहा है वो उस इबहाम को ख़त्म करे, दूर करे। तो जब ये सारी बातें पाई जाएंगी तो उसे इस्तिलाहन तमयीज़ कहेंगे और वो इस मंसूब हो करके जुमला में आएगा। नहव इंदी इशरूना दिरहमन वक़फ़ी ज़ानी बुर्गन व मनवानी समनन व जरीबानी क़ुतनन व अला तमरती मिथलुहा ज़बदा। कहते हैं जैसे इंदी इशरूना दिरहमन, मेरे पास 20 दिरहम है। तो इशरून ये अदद है, मेरे पास 20 हैं। 20 क्या है? इसमें इबहाम है, तो उस इबहाम को दूर करने के लिए यहाँ दिरहमन लाया गया। आप दीनारन कह लें, रूबियतन कह लें, कोई भी जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ की भी आप गिनती बयान करना चाहेंगे उसे उस गिनती के बाद जिक्र किया जाएगा और वो चीज़ मंसूब लाई जाएगी। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर इसका इस्तेमाल है। जैसे फरमाया गया रअयतु अहद अशर कौकबन, तो अहद अशर एक गिनती है 11,
اور اس کے بعد کوكبا یہ اسی کی تمیز ہے. فانفجرت منه 12 عینا، تو عینن یہ تمیز ہے 12 گنتی سے، عدد سے. اور جس لفظ کے اندر ابہام ہوتا ہے اسے ممیز کہا جاتا ہے. تو جس کی تمیز لائی جائے وہ ممیز ہے، اور جس لفظ سے تمیز لائی جائے اسے اصطلاحاً تمیز کہتے ہیں، جسے ممیز بھی کہا جاتا ہے. تو جیسے عند 20 درہم، تو یہ مثال ہوگی عدد کی. وقفیزان برا، یہ مثال ہے کیل کی. قفیز ایک پیمانہ ہے، تو اسی کا تثنیہ ہے قفیزان، اور برن کا معنی ہوتا ہے گیہوں. میرے پاس 2 قفیز گیہوں ہیں، جیسے آج ہم بوری یا بورا کہہ لیتے ہیں. و منوانی سمنن، اور 2 من گھی ہے. یہ من ایک وزن ہے، کچھ رطل کا نام من ہوتا ہے، نہ کہ وہ ہمارے ہاں جو من چلتا ہے وہ ہے. اور سمن کا معنی گھی یا روغن، کوئی بھی تیل. وجریبان قطنن، اور میرے پاس 2 جریب روئی ہے. تو یہاں جریب جو ہے یہ پیمائش کا نام ہے، جسے ہمارے یہاں کھیت کی پیمائش کے لیے لٹھا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ویسے عرب میں جریب استعمال کیا جاتا ہے ایک خاص پیمائش کے لیے. تو میرے پاس 2 جریب قطن ہے، یہ مساحت کی مثال ہوگی. وعلی التمرۃ مثلها زبادہ، اور کھجور پر اسی کے برابر مسکا ہے، جھاگ ہے. تو یہ زبدن مثلها سے تمیز ہے، اور مثلها کے اندر ایک ابہام پیدا ہو گیا کہ تمرہ پر اسی کے برابر ہے. کیا چیز برابر ہے؟ تو مثال میں زبدن لایا گیا اور اس ابہام کو دور کر دیا گیا. تو یہ او غیر ذالک کی مثال ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں ابہام پیدا ہو جائے. اب کہتے ہیں وقد یکون عن غیر مقدار، اور کبھی تمییز غیر مقدار سے آتی ہے. تو قدر والی چیز یعنی جس میں کوئی گنتی یا پیمائش یا ناپ تول ہو تو اس کے لیے اسے مقدار کہتے ہیں. تو کہتے ہیں تو تعریف سے سمجھ میں آیا کہ تمیز ہمیشہ مقدار کے بعد ذکر کی جائے گی، مقدار سے لائی جائے گی، مگر یہ لازم نہیں ہے، بیشتر یہی ہے. وقد یکون عن غیر مقدار، اور تمیز کبھی غیر مقدار سے آتی ہے، جیسے ھذا خاتم حدید وسوار ذهبا. ھذا خاتم حدید، یہ انگوٹھی ہے لوہے کی، وسوار ذهبا، اور یہ کنگن ہے سونے کا. تو یہاں پر حدیدن یہ خاتم سے تمیز ہے، اور ذهبا یہ سوارن سے تمیز ہے. اور آپ دیکھیں تو خاتم اور سوار کوئی مقدار نہیں بلکہ ایک چیز کا نام ہے، ایک شے کا نام. ہاں تو کہتے ہیں وفیہ الخفض اکثر، اور اس میں یعنی غیر مقدار والے میں جر بکثرت ہے. جر بکثرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ممیز اور تمیز کے درمیان اضافت کر دی جاتی، یعنی خاتم حدیدن کو بجائے خاتم حدیدن کے خاتم حدیدن، و سوار ذهبن کو سوار ذهبن جر کے ساتھ اضافت کر کے بولا جاتا ہے. تو یہ زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے چونکہ کثیر الاستعمال اس کا یہی ہے کہ اضافت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر مقدار کا خاص طور سے تمیز میں ذکر کیا گیا. بات ہو گئی. تو یاد رہے تمیز کی 2 قسمیں ہیں. تمیز عن المفرد، کہ تمیز مفرد سے لائی جائے، اور کبھی تمیز نسبت سے لائی جاتی ہے، یعنی ایک جملہ ذکر کیا جائے اور جملے کی نسبت میں جو ابہام ہوا ہے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز لائی جائے تو اسے تمیز عن النسبت کہیں گے. تو پہلے والے کو تمیز عن الذات اور تمیز عن المفرد بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے والے کو تمیز عن النسبت یا عن الجملہ. کہتے ہیں وقد یقع بعد الجملة لرفع الابہام عن نسبتها، اور تمیز کبھی جملہ کے بعد اس کی نسبت سے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے. نحو طاب زید نفسا او علما او ابا. تو طاب زید، زید اچھا ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ زید اچھا ہے کس اعتبار سے، کس لحاظ سے اچھا ہے؟ تو اب اس کے تو یہاں ابہام پیدا ہوا پوری نسبت کے اندر، اس کی نسبت میں ابہام پیدا ہو گیا کہ زید کا اچھا ہونا کس اعتبار سے، اچھا ہونا یہ نسبت ہے.
تو کہا گیا نفسن او علمن او ابن، زید اچھا ہے نفس کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، یا علم کے اعتبار سے، یا والد کے اعتبار سے، جو بھی وہاں پر صورت مقصود ہوگی وہ تمیز کے طور پر وہاں ذکر کر دی جائے گی۔ ایسے آپ نے اکثر وغیرہ جو استعمال دیکھا ہے اس میں تفضیل کا، تو اکثر مالن، اکثر علمن، تو یہاں بھی کیا ہے انا اکثر یا انا اشد، تو اس میں بھی ابہام جو ہے وہ نسبت کے اندر ہوا کرتا ہے، اور پوری نسبت سے وہ تمیز ذکر کی جاتی ہے، لائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ جب تمیز عن الذات ہوگی، ذات سے تمیز لائی جائے گی، تو وہاں پر آپ اس ذات کو ممیز اور آنے والے منصوب اسم کو تمیز قرار دے کر کے پھر کوئی ایک شے بنائیں گے، مسند یا مسند الیہ یا فاعل یا مفعول بھی وغیرہ۔ جیسے ھذا خاتم حدیدن کی ترکیب آپ کرنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ ھذا اس میں اشارہ مبتدا اور خاتم ممیز حدیدن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے یہ خبر بن گیا، تو ممیز تمیز سے ملا کر کے پھر شے واحد بنائیں گے۔ لیکن جب جملے کی نسبت سے تمیز واقع ہوگی تو وہاں پھر کسی کو ممیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ طابہ زید النفسن کی ترکیب یوں کی جائے گی کہ طابہ فعل ماضی معروف اور زید اس کا فاعل اور نفسن نسبت سے تمیز، فعل اپنے فاعل اور نسبت کی تمیز سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں ممیز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اسے آنے والی تمیز کو نسبت سے تمیز کہہ دیں گے اور پھر پورے کو وہی کہہ کر کے ملا دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ترکیب کی جائے گی۔ تو یہ تمیز کی بحث ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ خلاصے کے طور آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کا استعمال بھی بکثرت ہوا کرتا ہے، تو اسے قاعدے سے سمجھ لیں اور یاد کر